प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, बयान का उन्वान है दोस्तों दुनिया की हकीकत और ईमान की ताकत क्या है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बयान है, बहुत ही प्यारा अंदाज से बयान फरमा रहे हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनेगा। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू का कितना बड़ा करम और एहसान हुआ कि मुझे और आपको अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर के लिए जमा फरमा दिया। मुझे इस बात की इंतहाई खुशी हुई कि सुबडन साहब और डिप्टी सुबडन साहब ने आप हजरात के साथ बिलखुसूस दीनी मामले में ताउन फरमाया। दुनिया का हर मामला किसी न किसी लालच, किसी न किसी तमा और हिरस पर मबनी होता है, और दीन का मामला सिर्फ आखिरत और कब्र हशर के लिए होता है। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह पाक इनकी इसी नेकी को जरिया निजात बना दे, और मैं आप हजरात से भी ये गुजारिश करूंगा कि जैसे इन्होंने आपके साथ ताउन किया, हर मामले में आप भी ताउन किया करें। हदीस पाक में आता है, फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मुसलमान की खैर खाही का इरादा करता है, अल्लाह पाक के अर्श अजीम के नीचे एक फरिश्ता है, उसी वक्त सवाल करता है, इलाहुल आलमीन, मैं इसके लिए कितना बड़ा अजर लिखूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये खैर खाही कर रहा है दूसरे की, जितना तेरा जी चाहे उतना लिख दे। अल्लाह पाक ने बेशुमार करम और बेशुमार एहसान हम सब पर फरमाए। बहुत बड़ी करीमी और बहुत बड़ी बंदा नवाजी है उसकी आप पर, मुझ पर, कि हम सबको इंसान बनाया। अल्लाह पाक इस पे कादिर था कि वो हमें जानवर बना देता, गधा कुत्ता बना देता, वो कादिर था इस पर, लेकिन उसने करीमी फरमाई कि हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। और इससे ज्यादा बड़ी करीमी फरमाई कि मुझे और आपको मुसलमान बनाया। अगर ईसाई के घर में पैदा कर देता, सिख और हिंदू के, यहूदी के घर में पैदा कर देता, तो हम अल्लाह मियां का क्या बिगाड़ लेते? कलमा नसीब ना होता, कुरान ना मिलता, ईमान ना मिलता। उसने हमें मुसलमान बनाया। और तीसरी मेहरबानी ये फरमाई कि अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर देता, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा कर देता, दिगर अंबिया किराम की कौम में पैदा कर देता, तो आप और मैं क्या बिगाड़ लेते? तू उस नबी का उम्मती है जिस नबी का उम्मती बनने के लिए कलीमुल्लाह ने तमन्ना की, अंबिया ने तमन्ना की। कितनी करीमी मालिक के कायनात की आप हजरात के सामने रखूं। 360 जोड़ है आदमी में, एक एक जोड़ का शुक्रिया 100 साल में आदमी अदा नहीं कर सकता। अब जिसकी आंखें दुरुस्त है वो आंखों की कीमत क्या जाने, वो हमसे पूछे। जिसके हाथ नहीं उससे जाके पूछ, जिसके हाथ नहीं है, हाथ वालों खुदा का शुक्र अदा करो। एक जुबान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, जरा उससे जाके पूछ। मां तड़प रही है कि बेटा क्या कहना चाहता है, और बेटा तड़प रहा है कि मैं अपनी मां को क्या कहना चाहता हूं। हजरत शेख सादी सबकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सियाहत के दरमियान सफर कर रहा था। दौरान सियाहत मेरी जूती गुम हो गई तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए।
تو دل میں یہ شکایت آئی کہ اللہ پاک نے مجھے پیدا تو کر دیا اور مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے۔ فرماتے جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے شکر ادا کیا، مالک میرے پاؤں تو ہے، ایک ناخون کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی۔ اور پھر مستقل زندگی، عمر اور ایک ایک رات اور ایک ایک دن، یہ تمام کے تمام بڑے قیمتی ہیں۔ آپ اور میں ان چیزوں کی قدر نہیں جانتے۔ یہ جو آج کا دن ہے، کل دوسرا دن آئے گا، یہ دن نہیں۔ آج کی رات جو بیت جائے گی وہ اور رات آئے گی، کل اور آئے گی، موت آ جائے گی مگر یہ رات نہ ملے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس وقت کے حالات سے پناہ مانگو جب اتنے حالات خراب ہو جائیں، دنیا کا نظام اتنا بگڑ جائے، معاشرہ اتنا گندا ہو جائے، تباہی بربادی اس قدر پھیل جائے کہ آدمی 100 سال کی عمر گزار کے مر رہا ہوگا مگر مرتے وقت ایک رتی ایمان کی پلے نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک منہ میں تلخی نہیں جاتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی سختی سے پناہ مانگو جس سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ میں اور آپ، ہم تمام کے تمام معاشرے کے لوگ ان چیزوں کی طرف کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ میں ایک دن اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، اور تمام مسئلے کو آپ لوگ اختلافی کہہ سکتے ہیں، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں طبقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے۔ ارے ہے کسی کو موت میں اختلاف؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں نہیں مرے گا اور فلاں مرے گا؟ معمولی سے کام کی تیاری، شادی کی تیاری، عقیقے کی تیاری، تمام ٹی پارٹیوں کی تیاری، نوکری ملازمتوں کی تیاری، اور موت قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ توبہ کرنا ہم بھول گئے، خدا کی حضور میں رونا دھونا ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک گناہ کرنا اور پھر اکڑ رکھنا۔ کئی ساتھی دلوں میں یہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں یہاں جیل خانے کے اندر بھی کہ میں باہر جاؤں صحیح فلانے کو دیکھوں گا، پھر اللہ کا کرم مانگتا ہے، ادھر جذبہ انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے، ادھر اللہ سے کرم مانگتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا،
کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں، ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجک تحمل کیے برابر مار کھا رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ صحابی کہتا ہے میرے دیکھتے دیکھتے ایک معصوم بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اور مکے والوں نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات ہے۔ سارے لوگوں نے مارا، لختے جگر نے زمین پہ پانی رکھ کر ابا کو لپٹ گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے بھی لہو میں ڈوب گئے۔ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ پوچھتی ہے میرے ابا، رشتہ دارانہ جھگڑا نہیں، مکان دکان کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، خاندانی رقابت نہیں، آپ کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ فرمایا لختے جگر تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، شرک کی لعنت سے نکال کر اللہ کی ذات و صفات اور توحید باری تعالیٰ پہ لانا چاہتا ہے، اس لیے مار پڑ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا لختے جگر پانی لا، سمجھی میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی، سمجھی وضو فرمائیں گے پانی پیئیں گے، مگر آپ نے سر مبارک جھکا دیا، فرمایا لختے جگر میرا سر دھو ڈالو، کسی نے گندگی پھینک دی۔ سیدہ دھوتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، کون شقی القلب تھا، کون سنگ دل تھا، کون ظالم تھا، 14ویں کے چاند لاکھوں قربان کر دوں اس چہرے انور پر، والضحی واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، نعرہ تکبیر، کہ لختے جگر جب کسی کو صحیح راستے پہ لاؤ گے قوم پتھر مارے گی۔ سوال کرتی ہے لختے جگر ابا جان اب تو گھر میں تشریف رکھو، اللہ کا قرآن اگر مکے والے نہیں سنتے، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنے گی، میں سنوں گی، ہمیں سناؤ۔ فرمایا لختے جگر بڑی مجبوری ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنوں کو ڈرا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ اپنی قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مار کھائی اس قرآن اور دین اور ایمان اور اسلام کے لیے۔ خود ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں، ایک وقت بھی ایسا نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ شعب ابی طالب مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑ کے درے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو قید کر دیا مکے والوں نے۔ وہ دودھ پیتے ہیں، وہ مکھن کھاتے ہیں، سبزیاں ترکاریاں کھاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی آل کو، صحابہ کرام کو درختوں کے پتے نہیں ملتے۔
میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے تیرے نبی نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، آج لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ نعرہ تکبیر۔ زندگی کے لمحات کس دکھوں میں، کن پریشانیوں میں رات گزرتی ہے، دن بیت جاتا ہے، صبح شام گزر رہی ہے، سارا جہان سوتا ہے، شہنشاہ کائنات مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہیں۔ آج امت کو یاد نہیں، انہوں نے تو تجھے عرش عظیم پہ بیٹھ کے نہ بلایا۔ کس کی سفر کا ذکر کروں؟ مہینہ بھی رجب کا ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے۔ آپ کی زندگی کے نرالے 2 سفر، ایک معراج شریف اور ایک ہجرت مبارک۔ کمال ہو گیا، معراج کے لیے جبریل آیا، معراج کے لیے جبریل آیا اور اطلاع دی کہ اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے، اور ہجرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے۔ جبریل براق ساتھ لایا سواری کے لیے، ہجرت والی رات میں صدیق نے کہا میری موجودگی میں کیسے براق، میں خود سواری بنوں گا۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، جان مال آل سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر ہم صرف کلمے والی زندگی بنا لیں اور سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں، میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم پاکستانی لوگ مسلمان بن جائیں، ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر روئے زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا زندگی کاروبار تمام کا تمام اسلام کے خلاف ہے۔ مجھے کئی مرتبہ ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، عموماً ہندو لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ قرآن کو مان لیں تو دنیا میں کوئی بھی پھر منکر نہیں رہے گا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے۔ مثلا قرآن نے کہا کسی کی بہو بیٹی کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، مگر ہم باز نہیں آتے۔ قرآن کریم نے مطالبہ کیا، حکم دیا شراب نہ پیو حرام ہے، ہم نے کہا نہیں جی یہ پیسے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو پھر ہم خرچ کہاں کریں۔ قرآن کریم نے کہا جوا نہ کھیلو، اس نے کہا جی پھر اور دن نہیں کٹتا، رات کو دل نہیں لگتا، پھر وقت کیسے کٹے۔ قرآن کریم نے کہا کسی کو قتل نہ کرو، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسلمان کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے اللہ کا عرش عظیم کانپنے لرزنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ عرش عظیم رو کے کہتا ہے ناحق مسلمان کا خون ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے جتنے مطالبے ہیں ہم کب پورا کرتے ہیں؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ میں اور آپ تمام کے تمام ہر آدمی کہتا کہ جی جنت میری اور میرے باپ کی جنت ہمیں الاٹ ہے، اور کوئی جائے نہ جائے ہم تو جائیں گے ہی۔ اگر دوستو اتنا سستا سودا ہوتا بلال حبشی کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی لبینہ کا چمڑا مکے کی گلیوں میں نہ ادھیڑا جاتا۔ اسی کو قرآن کریم کہتا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ
जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, मुसीबत उठाई, तकलीफ उठाई, दुनिया का मामला कोई नहीं, ईमान के लिए मुसीबत उठाई, ईमान के लिए तकलीफ काटी, ईमान के लिए तरह तरह के अजाब झेले। अल्लाह पाक फरमाते हैं वऊदू फी सबीली वकातलू वकुतिलू लौ कफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। मजा तो तब है ना, इधर आदमी मर रहा हो, उधर जन्नत का फरिश्ता ये कहे आजा, तेरा बड़ी देर से इंतजार हो रहा है। मगर ये बात दौलत से नहीं बनती, मुरब्बों से नहीं बनती, ऊंची कुर्सी मिल जाए उससे नहीं बनती, आमाल की बात है सारी। आमाल अच्छे करता है आदमी तो बात बनेगी, वरना नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शुमार किया करो। सहाबा कराम से पूछा तुम्हें अपनी जिंदगी की किस कदर उम्मीद है? एक सहाबी कहने लगा मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है। एक सहाबी कहने लगा मुझे मगरिब के बाद ईशा की उम्मीद है। एक ने कहा मुझे ईशा के बाद फजर की उम्मीद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं। आपने सहाबा किराम के सामने अपना कदम मुबारक उठाया, अपना पैर उठाया और फरमाया ओ लोगों मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, ये जो मैंने पैर कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। फरमाया मेरा ये हाल है जो सांस अंदर को गया ना मालूम वो लौट के बाहर भी आएगा कि नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज कर दिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाओ आदमी की जान कैसे निकलती है। फरमाया रेशमीन कपड़ा ले लो, खारदार कांटों वाले झाड़ पे डाल दो, लकड़ियों से छेदो, पल्ला पकड़ कर खींचो जैसे उसका सूत टूट जाता है। फरमाया आदमी की रगों को यूं तोड़ के रख दिया जाता है। फरमाया मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। सारा निजाम जिंदगी यूं फना होता चला जाता है। और आप लोगों के इल्म में नहीं, इसी गुज़िश्ता हफ्ते के दिन लाहौर में एक मकान से 7 जनाजे उठ गए। देखने वाले बहुत बेहोश हो गए, एक घर को जंगला लग गया। देखिए उस बेनियाज की बेनियाजी, उसके सामने न पलवानी चलती है, न कुर्सी चलती है, न नौकरी चलती है, न मुरब्बा चलता है, न कोठी न बंगला। उसके यहां तो अपनी मर्जी चलती है, सब उसके मोहताज है। वो तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते कब्रिस्तान आ गया, वहां खड़े हो गए और रोने लगे और जोर जोर से फरमाने लगे कब्र वालों अम्मालुकुम कुस्सिमत, जिस माल को तुमने रात दिन जमा किया था, चोरी कर कर के जमा किया, डाके मार मार के जमा किया, नाजायज तरीके से कमाया, जायज तरीके से कमाया, जिस माल को तुमने जमा किया था तेरे मरने की देर थी, वो तो वारसों में तकसीम हो गया। मुकदमे चल पड़े, झगड़े हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लोगों निसाउकुम ज़ुब्बिजत, जिस बेगम जिस औरत के पीछे जान दिया करता था, जो हर वक्त तुझे कहती थी मैं तेरी हूं मैं तेरी हूं, तेरे मरने की देर थी, उसने और जगह शादी कर ली, अब किसी और को कह रही है मैं तेरी हूं मैं तेरी हूं। माल तेरा नहीं रहा, बीवी तेरी नहीं रही, और फरमाया औलाद तेरी दर बदर धक्के खा रही है। और कब्र वालों तुम्हारा
کیا حال ہے تم اپنا بتاؤ۔ ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اگر یہ بول سکتے بتاؤں کیا جواب دیتے؟ یہ جواب دیتے کہ اے علی ہم نے جخ ماری، ہم نے تکلیف کی، ہم نے خدا کے قرآن کو نہ مانا، آج جو ہمارا حال ہے وہ خدا کسی کا بھی نہ کرے۔ جس جیل میں تم ہو یہ تو آدمیوں کی جیل ہے، خدا کی جیل کا پتہ نہیں ابھی۔ فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرو گے نہ جیو گے، لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی کا قطرہ نہیں، لوگ رویں گے پچھتاویں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی 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 پکاریں گے لوگ جہنم میں، الہی پانی، لاکھ برس گزر گئے پانی نہ ملا، آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب الہیم، ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے اطنیاں باہر آ جائیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہونٹ، یہ لب اتنے سوج جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ کمر پہ جا پڑے گا اور یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا۔ گناہ کا اقرار نہیں کرتے، جرم کا اعتراف نہیں کرتے، میں اور آپ معافی نہیں مانتے، توبہ کرنے کا مزاج نہیں بناتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ایک جگہ پر کہ ایک جگہ ایک آدمی قتل ہو گیا، لیکن گورنمنٹ نے، پولیس نے جب تفتیش کی تو قاتل تو باہر پھر رہا تھا اور بغیر گناہ کے جو تھے وہ اندر چلے گئے۔ ہوتے ہوتے وہ آدمی پھانسی لگ گیا جس نے قتل نہیں کیا تھا۔ ایک آدمی اس معاملے کو جانتا تھا، اللہ میاں سے سوال کر دیا الہ العالمین یہ تو تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ فلاں آدمی گناہگار ہے اور فلانا بے گناہ تھا وہ چڑھ گیا۔ تو جواب ملا میرے بندے مثل میں فرق ہے، گناہ تو ہے اس کا بھی، مثل میں فرق ہے۔ کیسے کہ ایک دن یہ پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا تیرتا ہوا جا رہا تھا، وہ کنارے لگنا چاہتا تھا، یہ اس کو دھکیل کر پیچھے کرتا تھا، جب تک وہ مر نہ گیا اس نے اس کی جان نہ چھوڑی، اور میری وہ کیڑا مخلوق نہ تھی۔ میں نے اس کا انتقام لیا ہے۔ بابا گناہ آدمی سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آدمی سمجھتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہ نہیں، اور یوں ہی اس کا دربار معاف کرنے کے لیے کھلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طائفہ بدکار عورت گزر رہی ہے، ایک کتا پیاسا کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، ترس آ گیا، دوپٹے کی رسی بنائی اور جوتے کا ڈول بنایا، پانی کنویں میں سے نکال کر پلا دیا۔ آواز آئی اے تو بدکارا، اے تو فاحشہ، تو نے میرے کتے پہ کرم کیا، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں ایک آدمی پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے گلی سے روڑا اس لیے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، تو نے میرے بندوں کو تکلیف سے بچایا، جا میں نے تجھے عذاب قیامت سے بچا دیا۔ اور کبھی یوں ہوگا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے میرے فلاں بندے کے عیب کھولے تھے، آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا۔ حاصل یہ کہ صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں۔
ذکر تو ہم سب کرتے، ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے ہیں، خدا سچا، خدا کا قرآن سچا، نبی سچا، نبی کا فرمان سچا، اہل بیت سچے، ان کا فرمان سچا، صحابہ کرام سچے، ان کا فرمان سچا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں۔ نماز اپنی مرضی کی، روزے اپنی مرضی کے، حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ وہ غلام کس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ اولاد کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بیوی کس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی، وہ بندہ کس کام کا جو خدا کی نہیں مانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں اطاعت کرو۔ اور مجذوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے، کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، او زینت نرالی او فیشن نرالا، اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے، بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل اتن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کروڑوں سالہ زندگی، آخرت کی زندگی، قیامت والی زندگی، پلسرات سے گزرنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں صبح شام رات دن تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن، فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج گر پڑے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کچھ اور ہی حال بنا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جو سدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ارے 2 جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا۔ وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام الانبیاء ہو، وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو، وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں، اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے، گورنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لے بھی یہ تو مزے کر گیا، بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی۔ ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آئے۔
وہ عثمان ہے، اور کیا شان ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شوہر بنا دیا، حسنین کریمین کا ابا بنایا، محمد مصطفیٰ کا داماد بنایا، سرتاج العالیہ بنایا۔ شان سنو، حال کیا ہے؟ وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا خوف آ گیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا۔ نعرہ تکبیر! جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا۔ حضرت حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ آئے، دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ امام حسین کا لخت جگر ہے، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا رات دن میں، 1000 رکعت نفل پڑھتے، اور یوں ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے۔ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی، کولا چٹخا، آگ لگی، چھت جلی، مکان جلا، دروازہ جلا، لوگوں نے بتیرا شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، مگر کوئی نہیں کھلا۔ لوگوں نے دروازہ توڑا، خیال کر لیا جل گئے ہوں گے، شہید ہو گئے ہوں گے۔ اندر جا کے دیکھا حسین کا لخت جگر مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ سلام پھیرا، لوگوں نے کہا حضرت جی یہ سب کچھ جل جلا گیا، آپ نے نماز ختم نہ کی۔ فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو بندے بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے اعمال کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب۔ 100 تے چمڑے کی جلتی جائیں گی، پیچھے نیا بنتا آئے گا، اسی طرح سے تے چلتی رہیں گی، کروڑوں برس گزر جائیں گے مگر معافی نہ ملے۔ وہ لوگ جو ظلم کر کے مر جاتے ہیں، ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں، کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں، کسی کی آبرو کو برباد کرتے ہیں، وہ لوگ سوچ لے، حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرتا ہے، جب تک اس کی بہن کی آبرو خراب نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے۔ فرمایا جو کسی کی بیوی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب تک اس کی بیوی پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس کی موت نہیں آئے۔ اگر ہمارا ان چیزوں پہ ایمان اور یقین ہو تو ہماری ساری دنیا جنت نہ بن جائے، سارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں تو یوں کرتا ہے، میں یوں کیوں کروں؟ ارے قبر تیری اپنی، میری اپنی، اعمال اپنے اپنے، حساب و کتاب اپنا اپنا، قیامت کے دن تمام تر محل اور رنگ روپ الگ الگ اپنا اپنا۔ پل صراط سے جب سب لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء گزریں گے، اولیاء گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، کتب اور ابدال گزریں گے، آئے گی ایک ہستی کی باری۔ شرم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اعلان ہوگا ایک فرشتے کو، آؤ فرشتے اعلان کر،
او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، او روح اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے علی احمد حجویری، تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، 1,29,000 صحابہ۔ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں اسلام کے لیے، کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی؟ سینے پہ پتھر کی چٹان، کمر کے نیچے دہتے ہوئے شعلے اور کولے۔ امیہ بن خلف کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دبایا کرتا تھا، بلال کی زبان باہر نکل آتی تھی، مگر نہیں، دین سے، ایمان سے، قرآن سے کبھی نہیں پھرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی زندگی اسی پر خرچ کر دی کہ ضعفاء، غرباء، بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑھیا 70 سالہ ہے، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، پانی کی دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی، شہید ہو گئی ہوگی، مگر کافی دیر کے بعد جب سر باہر نکالا تو کہنے لگی اللہ احد، لوگوں اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر غوطہ دیا اور بہت دیر کے بعد پھر منہ باہر نکالا، فرماتی اللہ الصمد، اللہ والا بے نیاز۔ زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے، مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا، تیرے تعلقات کا کیا بنا، تیری دولت کا کیا بنا؟ اور لوگوں تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے۔ اے کاش میں نیکی کرتا، اے کاش میں خدا ترس بنتا، اے کاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے، خلافت کا دور ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مدینے پاک میں ایک بڑھیا رہتی تھی، محتاج تھی آنکھوں سے، میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں۔ فجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی، میں نے بوڑھی اماں برتن دے پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کون ہے ایسا؟ اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا، پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا، کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا، کھانا پکا کر کھلا کے چلا گیا، برتنوں کی صفائی بھی کر گیا، جھاڑو بہارو بھی لگا گیا۔ تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹکے پانی کے بھرے ہوئے اور داخل ہوا، تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا، اسے دیکھوں گا یہ کون ہے۔ فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا، اگرے بھلے مانس 3 دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں، ہے کون؟ فرمایا اے عمر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، نبی کا جانشین، مدینہ ریاست کا صدر ہو کر ابو بکر صدیق بوڑھی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھرتا ہے۔ ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تکڑا آدمی اگر پانی مانگے، اچھا جی گلاس دے دیا،
اور پیش کرا اور لاؤں. کوئی کمزور سا آدمی پانی مانگے, اچھا تیرا نوکر لگے گا ہمیں. غریب کا ساتھی مر گیا, کمزور کا ساتھی قبر میں چلا گیا. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں. آپ تشریف لے آئے, فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ, میں نوکر ہوں, آپ کیوں پکائیں گے؟ فرمایا نہیں, ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا. کون روک سکتا تھا؟ آپ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بار بار میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک کر باہر آ گئیں اور میں جھانک جھانک کر دیکھتی رہی, اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوا. آخرکار عرض کر بیٹھی, میرے آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی اور آپ کی پکائی ہوئی کا پانی خشک نہیں ہوتا. فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے کیسے قریب آ سکتی ہے؟ جس روٹی کو نبی کے ہاتھ لگ جائے اس آگ کے قریب, آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. جس صدیق کے کندھوں پہ نبی سوار ہو کر غار تک جائے اس کے قریب کیسے آ جائے گی؟ پیارے دوستو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا. دوستو آپ کو بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. دوستو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم, خدا حافظ.